अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी। वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। काया की काया पलट गई। वो इमरान खान हुकूमत जिनको लोग पूछा करते थे कि भाई रिकवरीज कहाँ हैं, कब होंगी रिकवरीज, खुदा खुदा करके अब हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की जायदाद की नीलामी शुरू हो गई। और ख़रीदता कौन है? एक आम पाकिस्तानी शहरी, मेरी आपकी तरह का मोहम्मद बूटा, जो कि अपने सादा से लहजे में बताते हैं कि जी मैंने इतने की फ़ी एकड़ ज़मीन ख़रीदी। और हमारी गुनहगार आंखें और गुनहगार कान ये भी देख सुन रहे हैं कि वो पाकिस्तानी मईशत जिसका ढंढोरा मुझ समेत हम सब पीटते रहे कि आखिर ये कब दुरुस्त होगी, इसकी सिमत कब दुरुस्त होगी। तो अब हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट की जो प्रोजेक्शन है वो जनाब 4% तक की जा रही है, 3.94% तक की जा रही है। जबकि अभी थोड़े ही अरसे पहले तक हम देख रहे थे कि भले IMF हो जो 1.5% तक बात कर रहा था, या वर्ल्ड बैंक हो जो 1.3% की बात कर रहा था, या अपना हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो या वफाकी हुकूमत हो जो 2.1% तक अंदाज़ा लगाए बैठे थे। हर शख्स की तवक्कुआत के बरक्स इस वक्त एज वी स्पीक पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट से बहुत ही ज़बरदस्त तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं। अल्लाह करे कि लास्ट क्वार्टर को भी जब मिलाकर सम टोटल इसका जो असल रिजल्ट निकलेगा वो जब निकले तो फिर इस प्रोविजनल स्कोर से ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम इस तक हम ज़रूर पहुँच सकें इंशाल्लाह। आज नाज़रीन हम प्रोग्राम में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक ट्वीट की अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, और वो बात क्या करते हैं, बिल्कुल वही बयानिया जो नून लीग की क़यादत दिन रात रिपीट करती है कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाकर इलेक्ट्रॉनिकली वोट करने का तरीक़ेकार इंट्रोड्यूस करवाने का आइडिया है, हम इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करते। सरप्राइजिंगली इनफ आज दोपहर 2:20 पर हमने देखा, आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट करता है जनाब तलत हुसैन साहब का वो वीलॉग, जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली इसी राय का इजहार किया है कि ये एक फ्रॉड है और ये इलेक्शन को हाईजैक करने का एक और तरीका है। अब कानूनी सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार आइन और कानून देता है पाकिस्तान का कि वो इस तरह की ओपिनियन अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट और अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दे सकें। ये एक अहम सवाल है जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अपने एस्टीम्ड पैनल के साथ। और जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की आज मुलाकात हुई है फवाद चौधरी साहब से, कल उस्मान बुज़दार साहब से हुई थी। उसकी क्या अंदर की खबर है और चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, और क्या हुकूमत को परेशान होने की ज़रूरत है या ये तूफ़ान थम गया है। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया साहब, पाकिस्तान के माया नाज सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं। आमिर ज़िया साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, इनसे भी इन्हीं इश्यूज़ पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर। मेरे दोनों एस्टीम्ड मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ये लेटेस्ट डेवलपमेंट कैसे देखते हैं, ये जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बड़ी पॉजिटिव की जा रही हैं, आपको लगता है कि लास्ट क्वार्टर को मिलाकर कोई अच्छी खबर पाकिस्तान को सुनने में मिलेगी? यकीनन आपको पता है कि कराची जो है पाकिस्तान की मईशत का एक बैकबोन है। अभी 2 रोज पहले मैं 1-2 बड़े सरमायाकारों के साथ उनकी महफिल में बैठा हुआ था, तो वहां पर ये गुफ्तगू हो रही थी। एक तो शिकायत ये थी कि जी हमारा जो मीडिया है वो अमूमन बहुत ही मनफी किस्म का जो है एक बयानिया पेश करता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, या इतना ताल्लुक नहीं होता जितना होना चाहिए। तो उनको हंस के कह रहे थे कि आपको पता नहीं कि हमारे यहाँ आजकल पाकिस्तान में जो माशी सरगर्मियां हैं, उन्होंने फिर मुझे सेक्टर्स गिनवाने शुरू किए। उन्होंने कहा जी एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना ज्यादा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस आपको पता है कि दुनिया में ज्यादा और हमारा माशाल्लाह एग्रीकल्चर आउटपुट भी ज्यादा हुआ है, तो किसानों की कुव्वत खरीद बढ़ गई है। तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि जी बड़ी जबरदस्त वो गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, वो अपने जो और सामान होता है, सामान तायुश जिसको कहते हैं, उस पर भी वो पैसा खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी आपकी जो IT की इंडस्ट्री है उसकी एक्सपोर्ट्स 1 बिलियन की है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम है, तो उसके साथ जितनी भी जेली वो हैं इलाक जिनका होता है, एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, तमाम की तमाम बूम में है। तो उन्होंने मुझे गिनवाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जी माना
ہمارے یہاں جو ہے 2-3 انڈسٹریز میڈیا کو انہوں نے نام دیا کہ ٹھیک ہے وہاں پر آپ لوگوں کے پیسے کم ہو گئے, میڈیا کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور خدا آپ کا بھلا کرے, ہو سکتا ہے کہ جی یہ جو ہوٹلز کی انڈسٹری ہے, کیٹرنگ ہے, ان کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن بالعموم اگر دیکھا جائے تو 97% جو اگر معیشت ہے وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا جی ڈی پی گروتھ بڑھ رہا ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ جب نیرو بیس ہوتی, پچھلی مرتبہ ہماری کانٹریکٹ کی تھی گزشتہ مالی سال میں, تو کیونکہ وہ اب ایکسپینڈ ہونے لگی اور جو گورنمنٹ کی ٹیکٹکس تھیں کہ جی پینڈیمک کے دنوں میں بھی انہوں نے اس بات کو انشور کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے معاشی سرگرمیاں جاری رہیں. اور آپ یاد کریں کہ میڈیا کا اکثر جو توپ خانہ تھا وہ کہتا تھا بے کمپلیٹ لاک ڈاؤن بھارت جیسا کر دیں, اور ہم اسی طرح کا شور مچ رہا تھا کہ جو بھی ہمارے ہاں اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں انگریزی میڈیم, ان کی بھی یہ آپ ٹویٹر ہینڈل دیکھیں اٹھا کر, وہ بھی اسی طرح کی فرمائش کرتے تھے, لیکن وہ سوچتے نہیں تھے کہ عام آدمی کا کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی مطلب ہے کہ یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ جو اسٹرکچرل کچھ چیزیں ان کو ہم نے ایڈریس کر دیا. لیکن ابھی یہ نہیں کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے بہت زیادہ, ابھی جدوجہد کے مناظر اور بھی ہیں. انرجی سیکٹر کا جو مسئلہ ہے اس کرائسس کو دور کرنا ہے, وہ ہمارا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے, اس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے. تو اس طرح کے کچھ چیلنجز ہیں ہمارے سامنے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی 2.5 برس کے بعد جو عمران صاحب کو جو معیشت ملی تھی جس دگرگوں صورتحال میں تھی, پھر اس کے بعد پے در پے مشکلات ہوئیں, تو اب جو ہے آہستہ آہستہ معیشت جو ہے وہ پٹری پر آ گئی ہے. اور اگر اسی طرح یعنی کہ ملک میں غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہو, میڈیا جو ہے آبجیکٹو کام کرنے لگے, یقیناً حکومت پہ تنقید کرے, ہم سب کرتے ہیں, لیکن اتنی سرزنش کرے کہ جتنا قصور ہو, اور سیاق و سباق کے ساتھ کرے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک مزاج بنا دیتے ہیں نا. لیکن ڈالر آج اسٹیبل ہو گیا, بینک سیکٹر کے پروفٹ بڑھ گئے, تو آپ گنتے چلے جائیے اس میں سیکٹر وائز اگر میں کہوں تو واقعی اس کے اندر جب تمام سیکٹر پیسے بنا رہے ہیں. اور وہ آخری جملہ میں نہیں بھولتا, مجھے بڑا مزہ آیا, انہوں نے کہا یار ہمارے تو بعض دوست اکیلے چلتے ہوئے بھی ہنس رہے ہوتے کیونکہ اتنے پیسے بن رہے ہیں. تو یہ جب یہ فضا ہونے لگے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے نیچے بھی آتا ہے, عام آدمی کو بھی آتا ہے کہ ٹیکسٹائل ملز اگر چل رہی ہیں تو مزدور جو ہے اس کو پیسے ملنے لگے ہیں نا, بالکل, اور وہ وہاں پہ چھانٹیاں بند ہو گئی ہیں. تو اگر اسی طرح ہمارا آپ ہر معیشت میں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس میں مڈل کلاس کے لوگ کام کرتے ہیں, لو مڈل کلاس کے کام کرتے ہیں. تو یقیناً ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند بات ہے, اور ہمیں ان چیزوں کو بھی اجاگر کرنا چاہیے کہ جو منفی نہ ہوں. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. اب آتے ہیں جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب کی طرف. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب نے تو آج اسٹریٹ اوے ریفیوٹ کر دیا یہ سارے کلیمز, اور انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی پروجیکشنز کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے, کمیٹی عجیب بات کر رہی ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, یہ فگرز کو فج کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے بھی کچھ ایسی ہی ملتی جلتی بات کی. ایک تو یہ کہ آپ کو کس حد تک ریئلسٹک لگ رہی ہے یہ بات, اور اس کے بعد پھر ذرا ہم سیاست پر بات کریں گے اور الیکشن کمیشن پر بھی. دیکھیں ملیہ, بات یہ ہے کہ جس اکنامک انوائرمنٹ میں انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا, وی شوڈ گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو فیڈرل گورنمنٹ. جس طریقے سے انہوں نے پینڈیمک کے اندر اکانومی کو کنٹینیو رکھا, اور اس کے بعد اب اگر آپ دیکھیں جی ڈی پی آپ کے سامنے 3.9 پہ چلی گئی, مائنس پہ جا رہی تھی 1.2 کے قریب, 5 پہ ریگولیشن بینک وہ ریکور کر گئے. آپ کی کاٹن انڈسٹری جو ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھیں کہاں بھی کہاں چلی گئی ہے. بالکل 2 سال کا آرڈر بک ہے, 2 سال کا آرڈر بک ہے, اینڈ دے سو, اور اس کا مطلب ہے جو جاب اپرچونیٹی ہے وہ لیبر کلاس کو بہت زیادہ مل رہی ہے, وہ بھی مل رہی ہے. پھر اس کے بعد ابھی جو مجھے امید ہے کہ جو آپ انہوں نے ایک سب سے بڑا ہمارا اکنامک انجن تھا ایگریکلچر, اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ریوائو کریں گے. اگر یہ کرتے ہیں تو یو ول سی کہ اور 1 سال کے اندر ہم کہاں کی کہاں چلے جائیں گے. گورنمنٹ کو چاہیے اب فل تھروٹل کے ساتھ پکڑیں اپنی ایگریکلچر کو, ایگریکلچر امپلیمنٹس. نمبر 2, اچھے سے اچھا سیڈ اس کی وہ چیک کریں, اس کو ٹرائل کریں, اس کو لے کر آئیں. اور نمبر 3, آپ جو ہیں ان کو کہیں سبسڈی دیں, فرٹیلائزر میں سبسڈی دیں. نمبر 2, یہ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم باہر سے جب امپورٹ گندم کرتے ہیں 2800 روپے من لیتے ہیں, اور ہم اپنے ایگریکلچر جو کسان ہیں اس کو 18 روپے دیتے ہیں, 1800. تو یہ بڑھا دیں, لوگ زیادہ لگائیں گے. تو اوور آل اگر ہم دیکھیں جیسے عامر جان نے بھی کہا کہ بہت بہتر ہے. دا ایشو از کہ پورا گینگ, چاہے وہ آپ کے اپوزیشن کا ہو, چاہے وہ آپ کے بزنس کمیونٹی کا ہو, چاہے آپ کے وہ مافیا ہو, سب مل کے اس گورنمنٹ کو فیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. سب کا کھانا پینا رکا ہوا ہے. بٹ آئی اسٹل فیل کہ گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو ایکسٹرا مائل بجٹ میں, اور 31 دسمبر تک اگر اور بہتر کر لیتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ لوگ بھی خوش ہوں گے. یس, مہنگائی کنٹرول کر لیں,
all things were there. बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे पाकि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी, और जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप बना है ये किस हद तक इफेक्टिव है, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने CNN पर धुआंधार इंटरव्यू दिया और पाकिस्तान का फ़लस्तीन पर, कश्मीर पर जो बड़ा एक ज़बरदस्त अनवेवरिंग सपोर्ट है पाकिस्तान की, जो अब खुलकर पूरी दुनिया के सामने आई है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन की तरफ से सबकी आवाज़ बने हैं, तो इससे पाकिस्तान के ग्लोबल स्टैचर पे क्या फ़र्क पड़ा है? आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और ख़ास तौर पर मईशत पर, जो बहुत ही पॉजिटिव मुआशी इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि बड़ा ज़बरदस्त सिचुएशन आगे देखने में मिलेगी, और अभी भी हालात पहले से बेहतर दिखाई दे रहे हैं लास्ट क्वार्टर में, ये कहना है हुकूमती वज़रा का। ख़ास तौर पर हमाद अज़हर साहब बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। अब ऑपोजिशन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं, और ऑपोजिशन जिन चीज़ों पर इख्तलाफ करती है हुकूमत से, उनमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि ना वो ये चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट मिले, ना वो ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तरीक़ेकार इंट्रोड्यूस करवाया जाए। आमिर ज़िया साहब, आप क्या समझते हैं आज जो ECP के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जो ट्वीट का आना और उसके बाद उसका फौरी तौर पर डिलीट कर दिए जाना कुछ ही घंटों बाद, जिसमें वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये बिल्कुल एक फ्रॉड है, तो आपको क्या लगता है गठजोड़ है फिर ECP का और नून लीग का? मैं ये नहीं कहता इतनी बड़ी बात कि हो सकता है गठजोड़ हो, या ये बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई जो एक एम्प्लॉय है जो उसको हैंडल करता है उनके सोशल मीडिया को, उसकी तरफ से भी कोई ज़ाती तौर पे भी हो सकता है मेरे ख्याल में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान बाला, उनमें इतनी तो हम अकल और शऊर की तवक्को करते हैं कि हो सकता है उनके दिल किसी के साथ भी धड़कते हों, लेकिन जिस मनसब पे वो बैठे हैं उसके कुछ तकाजे हैं, और वो मिनिमम तकाजे, जो कम से कम तकाजे, वो यही होता है कि कम से कम आप गैर जानिबदारी का एक तासुर तो दें। तो तासुर मेरे ख्याल में इतने भोले, इतने नादान नहीं हो सकते वो कि वो जानबूझकर ये चीज कहें कि जी कोई बड़े अफसर ने कहो कि जी ये करके दो। मेरा कयास आराई हम यहाँ बैठ के कयास आराई कर सकते हैं, और इसका जो सबसे अच्छा मेरे ख्याल में नतीजा होगा कि तहकीकात हों, और जिसने ये गलती की हो तो उसको अगर आप उसके खिलाफ कोई अगर चार्जशीट करते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, तो मामला खत्म हो जाएगा। तो हम और आप बैठ के कयासराई नहीं कर रहे होंगे कि किसी छोटे अफसर ने या किसी छोटे जो उनका वो हो लड़का हो कोई, उसने कर दिया ही काम जोश के अंदर, उसको नवाज शरीफ साहब से बहुत मोहब्बत हो या बिलावल से बहुत मोहब्बत हो, वी कांट से दैट। तो मैं नहीं समझता लेकिन कि इतना बड़ा कोई पॉलिसी के तहत किसी ने कहा होगा कि यार ये शरारत करो। बात ये होती है कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात उस तरह के जो इश्यूज, जिनको मैं कहता हूँ नॉन इश्यूज होते हैं, और जिनकी लॉन्ग टर्म में बल्कि मिड टर्म में भी हैसियत फुटनोट ऑफ हिस्ट्री से ज्यादा नहीं होती, उस पर हम लोग बहुत ज्यादा जोर सर्व करते हैं। तो उसी तरह का एक शोशा है कि जिसको बहुत ही नॉन सीरियस लेकर, ठीक है 2-4 जुमले कह दिए हमने, आपने आगे बढ़ जाना चाहिए। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या ये महज एक मासूमाना गलती है, या ये थोड़ा सा जानबूझकर किसी एक स्पेसिफिक जमात के बयानिए को फरोग देने की कोशिश की गई है, भले छोटे लेवल पे किसी छोटे मोटे उनके एम्प्लॉई ने ही किया हो? देखिए, मुझे तो 100% यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज पार्टी अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट। आप जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था, वहाँ अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप फाइंड सम वेज आउट के करप्शन ना हो, उसके बाद ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। इन्होंने वहाँ जाके पहले तो ये कहा जी कि किसी हालत में हम इसको ओपन नहीं कर सकते, डिस्पाइट द फैक्ट सुप्रीम कोर्ट चाहता था। फिर इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस तरीके से ये हो चले कि आपने फुल प्रूफ सिस्टम कर लिया है, वो भी नहीं किया। दसका का इलेक्शन आपके सामने है। उसके बाद हर जगह पर देखें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जब उसकी याद है सेनेट इलेक्शन के बाद एक आके कौम से खिताब किया, इन्होंने फौरन बड़ा रूड रिबटल दिया। दीज आर द इंडिकेटर्स होते हैं, इससे आपको पता चलता है। और आज का जो इंसिडेंट है, अगर ये था गलती से किसी ने भी डाल दिया, ट्वीट कर दिया, तो wasn't the responsibility of chairman secretary election committee कि उसको आप बात करें, इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए, अपॉलॉजी करें, बाय मिस्टेक कर दिए, nobody that means it was intentional, वरना अभी तक रिबटल आ जाता
تو لوگ کہتے ہیں چلیں جی غلطی ہو گئی. انتہائی یہ گھٹیا حرکت ہے. نمبر 2 یہ بہت ملک کو نقصان ہوگا جس طریقے سے الیکشن کمیشن پاکستان بہیو کر رہا ہے. عامر جعفر سے نے بہت اچھے شائستہ الفاظ میں بات کی ہے تو میں نے کھل کے بات کی ہے. دیٹس اے ڈفرنٹ. نمبر 2 ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ایک ضرورت ہے. روز کہتے ہیں ریگنگ ہو رہی ہے, ٹھپے لگ رہے ہیں, جعلی ووٹ ڈالے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. سو دا آنسر از کہ آپ اس مشین کو اینالائز کریں. گورنمنٹ کو چاہیے اپنے جو بھی پوائنٹس ہیں وہ تمام پارٹیز کو دیں, ان سے سجیشن لیں, ان کو انکارپوریٹ کریں, دوبارہ ٹرائل کریں, کمیٹی بنائیں اسمبلی میں, وہاں پر اس کو ڈسکس کریں. when it is to satisfaction of all the parties then اس کو incorporate کریں. but it must be done. پاکستان کے لیے ضروری. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس الیکشن کمیشن کے 1 ارب روپیہ 100 پتہ نہیں کتنا لگیں گے, یہ بھی ان کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے. بیکاز دے آر ان دی اسٹیٹ آف انرشیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چل رہا ہے سو چل رہا ہے. ناٹ لائک دیٹ, یو ہیو ٹو امپروو ون. انڈیا میں ہو رہا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ پروونشل وائز کر دیں, پروونس وائز کر دیں, پنجاب کا کر لیں, اس کے بعد کر لیں, بٹ یو مسٹ. اور اس کے لیے آپ سجیشن لیں سب سے, سب کی مرضی شامل کریں اس کے بعد, تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ یس یہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا. آئی تھنک دین وی شوڈ موو آن. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں ذاتی طور پر بھی یہ سمجھتی ہوں کہ واقعی اگر فوری طور پر کوئی ریبٹل آ جاتا یا کوئی سرزنش کر دی جاتی یا بتایا جاتا کہ سرزنش کی جا رہی ہے یا کوئی انکوائری آرڈر ہوئی بھی ہم دیکھتے, تو شاید ہم بھی بیٹھ کر یہی بات کہہ رہے ہوتے کہ یقیناً یہ کسی ایک آدھے امپلائی کی شرارت ہو سکتی ہے یا معصومانہ غلطی ہو سکتی ہے. سو اب اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان, کیونکہ اس غلطی نے, چلے اس کو غلطی بھی مان لیا جائے, تو اس غلطی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بڑی ڈیفینسو پوزیشن میں آ جاتا ہے اخلاقی طور پر. اور اب اگر وہ ساتھ نہیں دیں گے اس پورے سیٹ اپ کو لانے میں اور اسی طرح کی ٹال مٹول سے کام لیں گے, تو پھر یہ گیس کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ یہ غلطی نہیں جان بوجھ کر کیا گیا تھا. جی پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ who is election commission to object to it? It is the National Assembly, it's the enactment of the law. یہ ہونا چاہیے. And then they have to, they are the executors. They have to do it. You can't refuse it. اس لیے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں الیکشن کمیشن کر رہے ہیں. یہ تو اسمبلی کا کام ہے, قانون سازی کا کام ہے, لیجسلیٹر کا کام ہے قانون سازی کا, نہیں ڈیلیبریشنز کر کے and then the document is given to election commission Pakistan, do it now. And that is what they should done. They can't refuse. That is what is wrong thing. بالکل ٹھیک. اچھا جی, اب ذرا سیاسی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں. عامر ضیاء صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جہانگیر ترین صاحب نے جو گروپ بنایا ہے, جہانگیر ترین صاحب پہلے دن سے یہ کہتے رہے کہ جی ہم تو عمران خان کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے, بس یہ چند ریزرویشنز ہیں, ان کو اگر دور کر دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا, جبکہ ان کے گروپ کے لوگ ایسا نہیں کہتے تھے. وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ بزدار چلا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی, کوئی اور آ جائے گا, کوئی بہتر ہی آئے گا. تو پنجاب حکومت جیسی چل رہی ہے, یہ نہ بھی چلے تو کیا فرق پڑتا ہے. اس کے بعد کچھ لوگوں کو یو ٹرن لینا پڑا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک یہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں, اور یہ جو ریکنسیلیشن اپیرنٹلی ابھی جو ہو گئی ہے ان کی حکومت کے ساتھ, یہ کتنی دیر تک چلے گی؟ ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے وہ کوئی نظریاتی گروپ نہیں ہے, وہ ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ ہوتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی میں. جو بھی صاحب اقتدار پارٹی ہوتی ہے, اور پارلیمانی فارم آف ڈیموکریسی میں یہ بہت ہوتا ہے کہ جی کسی کا کوئی کام نہیں ہوا, کسی کو اس کی حسب منشا عہدہ نہیں ملا, وزیر نے اس کے, مطلب ہماری انا بھی بہت بڑی ہوتی ہے, وزیر نے اس کو بر وقت نہیں دیا. تو یہ تمام چیزیں مل ملا کر جو ہیں وہ جو ناراض اراکین یا بیک بینچر ہوتے ہیں ان کی گریونسز اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ میں فیکٹر, مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں, تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یقیناً جہانگیر ترین صاحب جو تھے انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کو بنانے میں, لوگوں کو گھیر کے لانے میں, الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملانے میں. تو ان کا جو ایک کمیونیکیشن اسکلز ہیں تو وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے جیسے معاشروں میں لوگوں کا ایک ذاتی تعلق بھی بن جاتا ہے, لیکن وہ ذاتی تعلق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ذاتی تعلقات کی وجہ سے آخری حد تک جائیں گے, کیونکہ ہماری سیاست میں, الیکٹیبلز کی پولیٹکس میں موقع پرستی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور بارگیننگ چپ اس چیز کو استعمال کیا گیا. انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا, جو کنسیشن انڈیویجولی لینے تھے لے لیے. اگر فرض کریں ان میں سے کسی نے بڑے درد دل کے ساتھ یہ کوشش کی کہ جہانگیر ترین کا میں کیس ٹریٹ کروں گا, کیا ہوگا ان لوگوں نے, یقیناً انہوں نے وہ کام بھی کر کے دے دیا. تو اور پھر اس میں یہ بھی ایک نصیحت ہے عمران خان صاحب کے لیے اور جو ان کی پارٹی کے فرنٹ لائن میں ہے, کہ بات یہ ہوتی کہ جہاں پہ آپ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو ابلاغ نہ صرف قوم کے ساتھ
دنیا کے ساتھ بلکہ ود ان دا پارٹی بھی کرنا ہوتا ہے. اور وہ جو ابلاغ ہوتا ہے کہ ود ان دا پارٹی وہ صرف اپنے کارکنوں مطلب آپ صرف یہ فرنٹ لائن لیڈرشپ کے ساتھ ایم پی ایم این اے کے ساتھ نہیں کریں گے, اپنے کارکن کے ساتھ بھی کریں گے. تو وہ جو ایک سیاسی عمل ہے اس میں میرے خیال میں بالیدگی کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ہر پولیٹیکل پارٹی کو ہے. اس طرح کی ناراضگیاں کہ نون لیگ میں نہیں تھی کہ لوگ شکایت کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب جو فیصلہ کرتے کچن کیبنٹ کے ذریعے کرتے ہیں, اور اگر 17 گریڈ کا کوئی امپلائی بھی اگر وہ پنجاب میں تعینات ہوتا ہے تو اس کا جو انٹرویو ہے بذات خود شہباز شریف صاحب کیا کرتے تھے. تو یہ والے جو ایک کہتے ہیں نا کہ پرسنلائز قسم کی ڈیسیژن میکنگ ہے وہ تو اس ملک میں ہمیشہ ہوئی ہے. اور اس کے اندر کوئی کیونکہ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی ڈیموکریٹک کلچر نہیں ہے, یہ کوئی اس طرح کی مضبوط تنظیمیں نہیں ہیں. بعض اوقات عمران خان کی کیونکہ گڈی چڑھ رہی تھی تو بہت سارے وہ لوگ جن کا کوئی نظریاتی طور پہ لینا دینا عمران خان صاحب سے نہیں تھا وہ آ گئے ہیں. اور یہ ہماری سیاست تو 1948 سے ہو رہی ہے. قائد اعظم جب 1945 میں الیکشن لڑ رہے ہوتے تھے, 46 میں ہو رہے تھے, تب بھی ہوا کرتا تھا. تو یہ تو ہمارا ایک جاگیردارانہ ٹرائبل معاشرے کی کچھ خصوصیات ہیں جو آج تک جاری و ساری ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے بریگیڈیئر صاحب, آپ کو کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ کیونکہ جو ہم تک بھی ذرائع کے مطابق خبریں آئیں پنجاب سے, جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں سے یہی پتا چلا کہ یہ انہوں نے اپنی بات چیت زیادہ کی ہے, اپنے کنسرنز زیادہ رکھے ہیں جہانگیر ترین صاحب کا کیس لیڈ کرنے سے. دیکھیں ملیہ, بات یہ ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ فریجائل ووٹس کی لسٹ کی سینٹ پر ہو, فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پروونشل گورنمنٹ بھی, تو یہ باتیں ہوتی ہے آپ کے سامنے. کبھی جو موقع آتا ہے پیپل پائے آپ کے سامنے ایم کیو ایم بھی آپ بارگیننگ کرتی ہے, پی ایم ایل کیو کرتی ہے, اور آپ ود ان پارٹی کا بیسک ریزن یہ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کو ریلائز کرنا چاہیے. اور جو کہ ابھی آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے بڑا سخت سناب کیا فیڈرل گورنمنٹ کو فنڈ کیوں دے رہے ہیں, ناٹ ریلائزنگ کہ جو کانسٹیچوئنسیز ہیں جہاں پر وہ ایم این ایز ایم پی آئے ہیں, اگر اس کانسٹیچوئنسی میں وہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کریں گے, تو یو تھنک اگلے دوبارہ ان کو ووٹ ملے گا. دس از اے ڈائکوٹمی. اور یہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ اتنی ویک ہے, ان کے منسٹر اتنے سمجھدار نہیں, میں حیران ہوں کہ وہ سپریم کورٹ کو بتا سکتے کہ دیکھیں یہ فنڈ جو ہوتے ہیں یہ فنڈ ملتے ہیں اس کانسٹیٹوئنسی کے لیے ڈپٹی کمشنر کو اور کمشنر کو. یہ اسکیم بناتے ہیں لیجسلیٹرز, ایم پی ایم این اے کی, جی ہمیں یہ اسکیم چاہیے, یہ پیسہ اس اسکیم میں لگتا ہے جا کے. اٹ از ناٹ کہ یہ پیسہ آپ نے ان کو دے دیا وہ کھا گئے پیسہ. یہ ایک تو یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے ان کو پرابلم یہ ہے کہ ابھی کوئی فنڈ نہیں ملے ہیں کسی ایم این اے ایم پی کو, وہ اپنے کام نہیں کرائے ہیں. کس منہ سے اگلے دفعہ ووٹ لینے کے لیے جائیں گے, جی ہمیں آپ ووٹ دیں. ہم نے دیکھا یہ سڑکیں بنا دی, گلیاں بنا دی, اسکول بنا دیا, پانی کا سسٹم ٹھیک کر دیا. لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ بھی تو بات ہے نا کہ عمران خان صاحب نے ہی تو یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا تھا نا, جہاں ان کو اقتدار سے پہلے بڑی روزی پکچر دکھائی دیتی تھی کہ پتہ نہیں میں آؤں گا تو کیا کیا کر دوں گا, کون سی دودھ شہد کی نہریں میں بہا دوں گا. تو اگر آج پاکستان کی عوام, چلے اپوزیشن تو پوائنٹ سکورنگ کے لیے گیم کھیلتی ہے اس کی ہم بات نہیں کرتے, لیکن پاکستان کی عوام کی اگر اتنی ان ریئلسٹکلی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں خان صاحب سے, تو اس میں صرف اور صرف خان صاحب ریسپانسبل ہیں اس کے لیے, کیونکہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو ایسے کنٹینر پہ چڑھ کے خواب دکھائے کہ پتہ نہیں ہم کیا کیا کر دیں گے, اور اوپر ایماندار حکمران ہو تو نیچے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. سملرلی یہ جو فنڈز دینے کی بات ہے کہ جی لوکل گورنمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے اور ایم این ایز ایم پی ایز کا کیا کام ہے فنڈز لیں, یہ وہ ساری باتیں جو خان صاحب ہمیشہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے کرتے آئے. سو آج ان کو حکومت میں آ کے سمجھ آ رہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہاں ایمانداری سے ہوں تو غلطی کا وہ کرپشن بددیانتی وہ نہ ہو تو عوام کے فائدے میں جاتی ہیں, لیکن ہر چیز پرنسپلی غلط نہیں ہوتی. کیا کہیں گے آپ؟ یہی ان کو اس وقت سمجھ نہیں تھی, نہ ان کے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو لوگ تھے جو پرانے ایم این ایم پی رہے تھے, ایٹ لیسٹ دے کوڈ ہیو گائیڈڈ ہم کہ وہ وعدے کریں جو ڈوربل ہوں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں نے تو آگے بس پیسہ لوٹنا ہے, لوٹوروں کو سب کو مار دینا ہے, پیسہ لا کے جمع کر لینا ہے, اس کے بعد میں نے کوئی پارٹی فنڈ کسی کو نہیں دینا, اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کا فنڈ ہے میں نے ایم پی کو نہیں دینا, پھر میں پیٹرول کی قیمت 40% جو لیویز لگائی ہوئی ہیں وہ ہم کام کر دیں گے. ناؤ ہی ریلائزز کہ ہاؤ دا گورنمنٹ از رن. So at least now they should tell openly کہ what are the reasons. اگر لیجسلیٹرز کو پیسہ دے رہے ہیں تو وہ ضرورت ہے, اس کانسٹیٹوئنسی کو کام کون کرائے گا؟ ڈپٹی کمشنر کو جو اسکیم میں آئیں گی وہ آئیں گی ایم این ایم پی اے کی, اس کے لیے پیسہ دے گی فیڈرل گورنمنٹ ان کو وہاں پر ڈپٹی کمشنر کو اور وہ کام ہوں گے. لائک وائز آپ نے کہا چوروں کا, دیکھیں بار بار یہ کہنا کہ میں لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, یہ ہیں,
آپ نے کہہ دیا اسٹاپ دس گھٹا پیرا نیریٹو. آپ یہ کہیں کہ کرپشن نہیں چلے گی, جس نے کرپشن کی ہے اس کے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اینڈ دیز آر دی ورڈ وی شوڈ سے اونلی. اس لیے کہ اس کے بعد نیب ہے جو بھی اپنا کام کر رہے ہیں. نمبر 2, میں نہ رونے دوں گا, میں بیٹھوں گا نہیں. آپ کے اس وقت حالات ایسے ہیں, آپ نیشنل ڈائلاگ کی بات کریں, آپ یہ کہیں ایز اے پرائم منسٹر پاکستان انوائٹ آل پولیٹیکل پارٹیز, آپ کہیں جی آئیں اوپن ایجنڈا پہ ملک کے لیے لیٹس سٹ ٹوگیدر. اکانومی ہے, پینڈیمک ہے, اور سو چیزیں ہیں. وہاں جب آئیں کریں, دیکھیں وہاں کوئی آئے وہ بات کرے کہ جی مجھے ہمیں تو جی کیسی ختم کرے, وہاں جو کین سے کہ نہیں یہ نیب کا کام ہے میں نہیں کر سکتا, ریسٹ ول سارٹ اٹ آؤٹ. دیکھیں نا یہ عامر ضیاء صاحب یہاں پر ذرا آپ بھی تھوڑا سا ایڈ کریں اور ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ کتنا آسان ہوگا خان صاحب کے لیے اب اگر وہ نیشنل ڈائلاگ کرنا بھی چاہیں, کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا, چلیں اپوزیشن واقعی چاہتی ہے کہ ان کے کرپشن کیسز کو کوئی ہاتھ نہ ڈالے, جس طرح فرینڈلی اپوزیشن ماضی میں چلتی تھی, عمران خان بھی ویسے ہی کھیلیں. سو فار وچ عمران خان obviously is not ready and this is exactly why people voted for him کہ وہ یہ اس طرح کی کمپرومائزز نہیں کریں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کمپرومائزز کے بغیر پھر اپوزیشن تیار ہو جائے گی؟ شہباز شریف صاحب جاتے جاتے روک لیے گئے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیشنل ڈائلاگ ہو سکتا ہے ان حالات میں؟ نیشنل ڈائلاگ اگر مطلب بعض ایشوز پہ ہو سکتا ہے, امکان ہے, لیکن میں اس سے پہلے ایک اور بات کروں گا جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ عمران خان صاحب نے ایسے وعدے کر دیے کہ جو وہ پورے کہیں نہیں کر سکے. بات یہ ہوتی کہ جو انہوں نے سمت دی تھی وہ غلط نہیں تھی, سمت جو تھی وہ درست تھی. جو بھی اگر ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ جی ہم لوکل باڈیز کو اسٹریزن کریں گے, بدقسمتی یہ ہوئی, دو باتیں ہوئی عمران صاحب کے ساتھ. ایک تو انہوں نے سسٹم سے کمپرومائز کیا, ظاہر ہے کہ ود ان دا سسٹم کام کیا نا, سسٹم کو توڑ کر تو عمران خان نہیں آئے تھے, کوئی انقلابی حکومت چیگیویرا نہیں تھے, فڈل کاسٹرو نہیں تھے, ماؤ زیڈونگ نہیں تھے, وہ آ کے ایک الیکٹڈ حکومت کے طور پہ بیٹھ گئے. پھر کیونکہ ان کی 2/3 میجورٹی نہیں تھی تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے ان جو بھی آپ کے آئیڈیاز تھے, یہ الیکشن پرومسز تھے, اس کو آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. آپ کا سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے. آج یہ منہ بھر کے کہتے ہیں ہمارا کہ جی عمران خان صاحب فیل ہو گئے. مجھے بتائیے کہ اس پارلیمانی نظام میں کون فیل نہیں ہوا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ سب کہتے ہیں بڑی روشن خیال عقل مند خاتون تھیں, 2.5 برس ان کی حکومت ہوتی تھی, اس کے بعد یہی شور ہو رہا ہوتا تھا. نواز شریف صاحب بہت پریگمیٹک تھے لیکن یہی مسئلہ ہوتا تھا. عمران خان صاحب بہت ایماندار ہیں, یہی مسئلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سسٹم کی خرابی ہے کہ جہاں پر آپ کو اپنے الائز, آپ کو اپنے لا میکرز کی بلیک میلنگ میں آنا پڑتا ہے. میں اس کو بلیک میلنگ کہوں گا, اس سے کم نہیں ہے یہ بات. کیونکہ بات یہ ہوتی کہ آپ کو الیکٹ کیا گیا لا میکنگ کے لیے, سڑکیں نالیاں بنوانا آپ کا کام نہیں ہے اصولی طور پہ. یہ بالکل خیر پریکٹیکل پولیٹکس کی جو بات کی حارث صاحب نے بالکل درست ہے. لیکن اب ان کی مجبوری آ گئی کہ جناب ان کو مطلب ہے کہ وہ کیا کریں, وہ کیا حکومت چھوڑ کے چلے جائیں یا سلم میجورٹی کے ساتھ جو بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں کریں. تو میرے خیال میں وہ اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سلم میجورٹی کے ساتھ جو ڈیلیور کر سکتے ہیں کر دیں. بات دوسری آتی نیشنل ڈائلاگ کی. مجھے مارگریٹ تھیچر حالانکہ بڑی کنزرویٹو رہنما تھی, برطانیہ کی آئرن لیڈی کہا جاتا تھا, ان سے کسی نے کہا کہ جی کنسنسس بلڈ کریں. تو اس کا ان کا بڑا مشہور قول ہے, میں ایگزیکٹلی تو اس کا آپ کو تھوڑا سا ترجمہ اگر میں سنا دوں کہ میں کیوں مطلب وائی شوڈ آئی اسٹینڈ فار کنسنسس, میں اتفاق رائے کے لیے کیوں بات کروں, کیونکہ وین ایور دیر از اے کنسنسس اٹ لیڈس ٹو اے ویک ڈیسیژن میکنگ. کیونکہ اس میں لے اور دے ہوتی ہے, آپ لینا دینا ہوتا ہے, آپ کو مطلب کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. تو کنسنسس ہمارے جیسے, وہ تو برطانیہ کی میچور ڈیموکریسی میں شی واز ناٹ ریڈی فار کمپرومائز, ناٹ فار کنسنسس. کیونکہ اگر آپ کو فرض کریں احتساب کرنا ہے تو جن لوگوں کا احتساب کرنا ہے آپ ان سے کیا بیٹھ کے بات کریں گے؟ وہ تو کہتے ہیں جی نیب کو ختم کر دیا جائے, نیب کو بالکل ایک اس کے ہاتھ سے جتنی طاقتیں ان سے سلب کر لی جائیں. تو کیا ان سے جا کے بات کریں گے؟ ان سے وہ ریفارم ایجنڈے پہ, براڈر ریفارم ایجنڈا, الیکٹرل ریفارم سے کیا بات ہوگی؟ کیونکہ ان کا تو انٹرسٹ اس چیز سے جڑا ہوا ہے, اس کرپٹ نظام سے جڑا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض چیزیں جو ہیں ڈیلوژنل پالیٹکس کرتے ہیں. ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ جس کی کوئی پریکٹیکل حیثیت ہی نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ آئیے جی قومی اتفاق رائے پیدا کریں, نیل کے ساحل سے لے کر تابا خا کے کاشگر مسلمان ایک ہو جائیں. بھائی نہیں ہو سکتے. ایک گروہ مضبوط ہو, ایک گروہ آگے بڑھے, وہ گروہ اپنی مرضی مسلط کرے, اور وہی جو ہے آگے بڑھنے کا راستہ. عمران خان کے اوپر جو مجھے ذرا سا بعض اوقات وہ ہنسی بھی آتی ہے تھوڑی سی, پیار سے, میں کوئی وہ والی تنزیہ نہیں کہہ رہا, وہ چین کی مثال دیتے ہیں کہ جی چین میں بڑا اچھا کرپشن کا نظام ہے. بھائی چین جیسے سسٹم لائے خدا کے لیے, پھر چین میں پھر یہ ہماری جیسی لولی لنگڑی کرپٹ ڈیموکریسی نہیں چل رہی ہوتی. وہاں عوامی جمہوریت ہے, وہاں ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ, پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ ہے. آپ لے کر آ جائیں, پھر دیکھیں سب سیدھے ہو جاتے ہیں.
تو آپ وہ سلوشن لے کر آنا چاہتے ہیں کہ جو سسٹم میں کام نہیں کر سکتا. Practically possible. آپ سعودی عرب کی خواہش لینا چاہتے ہیں جو نہیں چل سکتی ہمارے یہاں. تمہاری یہ مسئلہ مجھے تو لگتا ہے سسٹم کا ہے, سسٹم پہ بات ہونی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کریں گے کہ پاکستان کس حد تک پیلسٹائن کا کیس فائٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کر رہے تھے اور اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان نے جو فلسطین کے لیے بڑے زبردست انداز میں آواز اٹھائی, اور اگرچہ دہائیوں سے فلسطین پر یہ ظلم اور ستم ہوتا آ رہا ہے اسرائیل کی طرف سے, لیکن اس بار جس طرح ہم نے گلوبل کمیونٹی کو بھی ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے دیکھا اس معاملے میں, بہت ہی پرجوش انداز میں نان مسلم کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ مل کر آگے بڑھی اور انہوں نے کال آؤٹ کی اسرائیلی اٹراسٹیز جو پیلسٹائن پر ہو رہی ہیں. سو عامر ضیاء صاحب اور بریگیڈیئر صاحب, آپ سے باری باری میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا پاکستان کی حکومت نے اس وقت جو نیریٹو اپنایا ہے اور جو کوشش جاری ہے دفتر خارجہ کی جانب سے, کیا ہماری فارن منسٹری کافی اقدامات لے رہی ہے یا یہ ناکافی ہیں, اور آپ وے فارورڈ کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ دوبارہ سے مسجد اقصی پر ان کمبختوں نے دھاوا بولا باوجود اس کے کہ وہ ہو گیا تھا. دیکھیں ایک اس دفعہ فار دا فرسٹ ٹائم فارن آفس کی بہت ہی اچھی خارجہ پالیسی رہی ہے, اور پاکستان واز سکسیسفل ٹو کنوے آر پوائنٹ آف ویو, چاہے وہ پیلسٹائن کا ہو یا اسلام فوبیا کا ہو. پھر ہم نے جس طریقے سے ٹرکی سب نے مل کے کیا اور الٹیمیٹلی عرب لیگ کو بھی ساتھ چلنا پڑا, تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے. اور آپ نے انٹرویو میں دیکھا کہ کس طریقے سے وہ لیڈی نے فیلنگ اوفینڈیڈ, کیونکہ ان کو بڑی پرابلم تھی جب انہوں نے دو ٹوک بڑے کھل کے الفاظ میں کہے کہ دے ہیو کنیکشنز, دے ہیو ڈیپ پاکٹس. پھر اس نے خود بات کر دی اینٹی سیمیٹزم کے اوپر کہ جی یہ تو آپ اس کا کیا مطلب بارے میں کیا بات ہے. بلکہ آئی وڈ سے شاہ قریشی بہت پولائٹ تھے اس وقت, اگر اور اسٹرانگ ہوتا ہی وڈ ہیو سنپڈ ہر آلسو کہ جی ایسے بات نہیں ہے, بالکل, اینڈ ایوری باڈی نوز اٹ بٹ یو ہیو ڈن اٹ. بٹ آئی تھنک پاکستان کا کردار بہت اچھا رہا, اور آئی ایم شیور کہ پوری دنیا میں اس کو سراہا گیا ہوگا, اینڈ اٹ از آل بیکاز آف آپ کے پرائم منسٹر کی وجہ سے, بیکاز پیپل دا ہول ورلڈ ریسپیکٹ ہم, ان کی ویژن کو ایکسپیکٹ. تو یہ ایک بہت اچھا موقع تھا. اب آئی وش کہ اسی طریقے سے ہم کشمیر کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی لے کے چلیں, کشمیر کمیٹی کو فال کریں, نیکسٹ اس کو آگے چلیں, اس کے لیے حالات. بالکل ٹھیک ہے. عامر ضیاء صاحب دیکھیے ہمارے یہاں جو ہے نا کہ لفاظی سے الفاظ یقیناً ہمیشہ بہت مضبوطی سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, الفاظ کے غازی بن جاتے ہیں, کردار کے غازی عموماً نہیں بن پاتے. بات یہ ہو رہی کہ صرف مذمتی قراردادیں, بیانات, ٹویٹس ہم یہاں پر بیٹھ کے جلوس نکالنے, اس سے اسرائیل کی صحت پہ کچھ اثر نہیں پڑتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب نہیں, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس نے بہت زیادہ جارحانہ کارروائیاں کی, مظالم کیے, اس سے زیادہ بڑی تعداد میں اس بار تو 243 افراد کو شہید, جس میں بچے بھی شامل تھے. اس سے زیادہ بڑی تعداد میں فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا نا. عامر ضیاء صاحب کی آواز ڈسٹورشن ہے عامر ضیاء صاحب کی اینڈ پہ. جی بریگیڈیئر صاحب, یور لاسٹ کامنٹ بیفور وی کلوز. آئی تھنک اوور آل پاکستان کی پالیسی بہت اچھی رہی ہے. فرسٹ ٹائم دنیا نے جو ہے وہ مسلمانوں کو پیلسٹائن کا جو مدعا ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھا, بالکل, اور جو ظلم و بربری تھی اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. 15 میں سے 14 سیکورٹی کونسل کے ممبرز نے اس کو سپورٹ کیا, جنرل اسمبلی میں اس کو سپورٹ کیا گیا, اور انڈیا اور اسرائیل واز کمپیلڈ ٹو گو فار سیز فائر. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ میرے دونوں اسٹیمڈ پینلسٹ کا. بہت شکریہ ناظرین. اگرچہ اسرائیل اس پریشر میں آ کے کہ اب گلوبل کمیونٹی بھی بات کر اٹھی ہے اور اب یونائٹڈ نیشنز بھی چلا اٹھا ہے کہ بس کرو اب یہ بربریت, بس کرو اب یہ ظلم, فلسطین بچوں تم دہائیوں سے ڈھاتے آ رہے ہو, لیکن کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ پھر مسجد اقصی پر دھاوا بولا. مجھے تو ناظرین ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھلے وہ پاکستان ہو, وہ فلسطین ہو, وہ کوئی بھی دنیا کا حصہ ہو, کوئی بھی ملک ہو, جب تک آپ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوتے اور جب تک دنیا کے آپ کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں جڑے ہوتے,
تب تک وہ کبھی بھی شرافت کی زبان نہیں سمجھتے. اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ بھارت کو کشمیر کے حوالے سے یا اسرائیل کو فلسطین کے اعتبار سے اگر کوئی شرم اور غیرت آئے گی اور وہ کوئی کسی ہائی مورل گراؤنڈ کو لیتے ہوئے کوئی فیصلہ لیں کہ ہم نے ان پر بربریت نہیں کرنی, تو یہ ہماری خام خیالی ضرور ہو سکتی ہے. پاکستان کو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جس طرح اللہ کا شکر ہے پاکستان کے معاشی انڈیکیٹرز اس وقت بہتری کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. جو ابھی کی پروویژنل ہماری ایک ایسٹیمیشن ہے جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے 4% تک کی, انشاءاللہ اللہ کرے کہ جو بہت سے اکانومسٹ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ کوارٹر جس پیس پر جا رہا ہے اگر اسی طرح جاتا رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان 4% کو بھی ایکسیڈ کرے گا. سو آپ دیکھیے گا, مارک مائی ورڈز, کہ پاکستان ایک بار معاشی طور پر مضبوط ہو جائے انشاءاللہ, پھر آپ دیکھیں گے کہ ان سب کی باڈی لینگویج کیسے چینج ہوتی ہے, گلوبل کمیونٹی پاکستان کو پھر کیسے سنے گی. ابھی تو سنتی ہے کچھ حد تک, لیکن انشاءاللہ پھر ہماری بات میں جو دم ہوگا وہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.